अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन मुहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मत का भला यूट्यूब चैनल एक नातख़्वां एक मुलाकात के खूबसूरत सेगमेंट के साथ एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। आज सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मसनद हसन पर मेरे ऐवान में बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल मुमताज़ व मारूफ मोहतरम बहुत ही हद्दिल अज़ीज़ सनाख़्वां फैज़ मदीना नात कौंसल पाकिस्तान के रूह रवां मोहतरम उल मुकाम अलहाज मोहम्मद शाहरुख कादरी दामत बरकातुहुम क़ुद्सिया तशरीफ़ फरमा है। आपसे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस यकीन के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, इस अज़म के साथ आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत के इस अज़ीमुश शान फरमान के साथ हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जल के मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जल के मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आइए आगाज करें गुफ्तगू का इस यकीन के साथ कि आज मोहतरमुल मुकाम उस्ताजुल असातिज़ा लाइक सद तकरीम अलहाज मोहम्मद शाहरुख कादरी के साथ जितना वक्त भी हम गुजारने का शर्फ हासिल करेंगे, नात रसूल का असल नूर और नात का असल फैज़ान अपने कुलूब इज़हान में मुंतकिल करने की हम कोशिश करेंगे। दरख्वास्त गुजार हूँ इस यकीन के साथ, इस अदब के तमाम दायरों के साथ उस्ताजुल असातिज़ा सरबरा फैज़ मदीना नात कौंसल मुमताज़ व मारूफ मजहबी इल्मी अदबी समाजी शख्सियत अलहाज मोहम्मद शाहरुख कादरी से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत वाला बहुत ज़्यादा मशकूर व ममनून आपकी आमद का कि उम्मत का भला यूट्यूब चैनल पर आपने एक नातख़्वां एक मुलाकात के लिए अपने बेपना कीमती वक्त में से कुछ लम्हात हमें मैसर किए। इस यकीन के साथ हम आपके साथ गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं कि आज जो कुछ भी आपसे हमें अता हो वो हमें अपने नातिया मंजरनामे को मज़ीद बेहतर बनाने में माविन व मददगार हो। हज़रत वाला आपकी पूरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से देखने का एजाज़ हासिल कर रहा हूँ, बहुत ही कम सिनी से आपकी सोहबत मुबारक का मुझे एजाज़ हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन किराम, मैं आपसे एक बात आज शेयर करूँ, अर्ज़ करूँ और इस एजाज़ को समझते हुए मैं आपसे भी शेयर करूँ। फ़िक्र रज़ा नात कौंसल पाकिस्तान को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम करने का जो फैज़ान मिला, मुझ हकीर फ़कीर बुंदा पुरतक़सीर को जो फैज़ान मिला फ़िक्र रज़ा नात कौंसल पाकिस्तान को मुनज़्ज़म करने का, इस फ़िक्र के साथ वो फैज़ान भी हुज़ूर सैयदी अलहाज मोहम्मद शाहरुख कादरी दामत बरकातुहुम क़ुद्सिया से ही मुझे मुंतकिल हुआ। तो मेरी पूरी ज़िंदगी जो आपके सामने है, जिस अंदाज में भी है, उसमें काफ़ी हिस्सा हज़रत वाला की शफ़क़तों का है। तो हुज़ूर आपकी जो नातिया ज़िंदगी है, आपने मुझे तो बखूबी याद है आपकी तमाम तर जहद मुसलसल और सफ़र नात। देखने वाले नाज़रीन को भी आपको इरशाद फरमाएं कि आपका नातिया मंजरनामा कौन से सन से शुरू होता है और आपके अव्वलीन असातिज़ा किराम में कौन कौन से मुबारक नाम शामिल हैं। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह दीगर सवाल आपकी बारगाह में अर्ज़ करने की जसारत करूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं बहुत मशकूर हूँ कि फैज़ फ़िक्र रज़ा नात कौंसल और उम्मत का भला यूट्यूब चैनल ने मुझे ये सादत अता फ़रमाई कि हम एक जगह बैठकर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के बारे में गुफ्तगू करें और नात शरीफ पेश करने की सादत हासिल करें। और मैं मौलाना कामरान कादी साहब का भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस तरह ये माशाअल्लाह मेहनत कर रहे हैं और फ़रोग़ नात के लिए कोशां हैं। अल्लाह ताला इन काविशों को कबूल व मंजूर फ़रमाए और इनको इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। और जैसा कि कामरान भाई आपने कहा कि
آپ بڑی کم سنی سے میرے ساتھ ہیں تو یہ بھی وضاحت کر دیجئے کہ میں بھی اس وقت کم سن تھا، تو اس میں یہ نہ ہو کہ میں کم سن نہیں تھا، تو میری بھی کم سنی کا دور تھا، اسکول کا دور تھا، اور نعت شریف تو اسکول کے دور سے ہی شروع ہوتی ہے، اور پہلی نعت 1981 میں نے پڑھ لی تھی الحمدللہ۔ تو عمر کا تو ایسا ہی ہے، چلتی رہے گی اور بڑھتی رہے گی۔ سالگرہ مناتے ہیں تو سال گر چکا ہوتا ہے، لیکن اس پر خوشی مناتے ہیں کہ سالگرہ ہے آج، جبکہ ایک سال ہمارا جو ہے وہ موت کی طرف بڑھ چکا ہوتا ہے۔ تو نعت شریف کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری تھا اور ہے۔ یہ سلسلہ جو شروع آپ نے پوچھا کہ شروع کب ہوا، تو شروع تو پہلی کلاس سے ہوا، اور مقابلے میں گئے، نعت شریف پڑھی، اور جو استاد ہیں، استاد تو گھر میں تھے میرے بڑے بھائی محمد عاصم صدیقی صاحب، وہ نعت شریف پڑھا کرتے تھے، انہی کو دیکھ کر نعت پڑھنے کا ذوق بڑھا، کیونکہ گھر میں جیسا ماحول ہوتا ہے پھر ویسا ہی ہوتا ہے کہ اگر نعت پڑھی جا رہی ہے گھر میں تو سارے بچے سب گھر والے نعت کی طرف توجہ دیں گے، اور اسی کو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ ہاں بھئی یہ نعت پڑھی جا رہی ہے، نعت میں آواز کا، انداز کا، پھر وہ آہستہ آہستہ اس میں آگے بڑھتی رہتی بات۔ تو میرے بڑے بھائی جو ہے وہ بہت اچھی آواز کے مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری آواز سے ان کو نوازا، تو وہ پڑھتے رہے، پھر ان کو دیکھ کے میں پڑھتا رہا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا کہ 88 آ گیا، اور 1988 میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس اتار قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ سے میں مرید ہو گیا، اور ابھی گھر میں پتہ نہیں تھا کہ میں مرید ہو چکا ہوں۔ تو بس نعت تھی، پھر ہمارے ابو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو وہ مجھے بھیا جی کے یہاں ملیر میں لے کے جاتے تھے، اور نوچندی میں، تو وہاں پر وہ بہت یعنی کوشش کر کے مجھے ایک آدھ نعت پڑھوا دیتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد بھیا جی حضور کے آستان مبارک سے جو آپ کا واسطہ ہے وہ بہت ہی دہائیوں پر مشتمل ہے۔ جی بہت اچھا۔ بھیا جی حضور دو ہیں، مطلب بھیا جی جو ہے نا ملیر میں، جی ایک بھیا عبدالغفار نقشبندی صاحب، جی جو ہمارے ابو کے پیر بھائی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں اس سلسلے کے، ان کے سلسلے کے۔ تو بھیا جی جو طیبہ مسجد والے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک اور ہیں، وہ لیاقت اسکوائر پہ ان کا شاید مزار ہے، میں وہاں بھی حاضر ہوا ہوں، ان کو بھی بھیا جی کہتے ہیں۔ تو عبدالغفار نقشبندی صاحب جو ہیں بھیا جی، ان کی یہاں الحمدللہ سعادت حاصل ہوئی۔ پھر امیر اہل سنت سے مرید ہوتے 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 پھر دعوت اسلامی کا ایک ماحول میسر آ گیا۔ تو اب جو ہے یہ اس ماحول میں آنے کے بعد تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی کہ غلطیاں پتہ چلنے لگ گئیں کہ کیا غلطی ہے اور کیا صحیح ہے، الفاظ کی ادائیگی کیسی ہونی چاہیے، اور آداب کیا ہونے چاہیے، اور زیادہ تر کیونکہ دعوت اسلامی الحمدللہ پرسوز تحریک ہے اصل میں، تو یہ سوز جو ہے نا وہاں سے آغاز ہوتا ہے، کیونکہ نعت شریف پرسوز ہو تو بہت زیادہ اثر رکھتی ہے الحمدللہ، ورنہ دیگر جو آج کل ماحول چل رہا ہے اس میں تو تھوڑے دن تک یاد رکھی جاتی ہے، لیکن سوز جو ہے وہ دیر تک یاد رکھا جاتا ہے۔ تو وہاں سے سوز شروع ہوا، اور پھر امیر اہل سنت کا جو فیضان مدینہ میں عام ملاقات کا سلسلہ ہوتا تھا ہفتہ وار، یا جب بھی وہ کرم فرماتے تھے، تو وہاں پر الحمدللہ زیارت کے لیے جاتے تھے، اور ابھی مرکز سے کوئی ایسی ترکیب باقاعدہ بنی نہیں تھی کہ وہاں پر اعزاز حاصل ہو کہ بھئی یہ پڑھیں گے۔ دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا تھا ککری گراؤنڈ میں، تو اس 12ویں شب میں چل پڑا اجتماع کے لیے۔ تو اجتماع کے لیے جب گیا تو ریلی جا رہی تھی ایک،
اللہ اللہ 12ویں شب کی، اور سلیم قادری رحمۃ اللہ علیہ اس کی قیادت فرما رہے تھے. تو میں اس ریلی میں شامل ہو گیا، اور اس ریلی میں جاتے جاتے فریسکو چوک پر ہمارے علاقے کے خالد بھائی تھے اور دیگر، انہوں نے کہا بھائی ذرا ایک نعت پڑھنی ہے آپ نے. اور اس وقت میں نعت پڑھا کرتا تھا، سنی بڑا دبنگ ہے، قصیدہ اہل سنت. واہ واہ واہ. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. واہ واہ. یہ تو اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ دیا میں نے. رفعت مصطفی، رفعت مصطفی پر عرش کی عقل دنگ ہے، خوبصورت کلام. یہ والا کلام تھا، اور یہ پڑھا کرتا تھا. بہرحال بہت مشہور تھا، تو علاقے میں بھی ذرا سب سنا کرتے تھے ذوق و شوق کے ساتھ. تو مجھے اٹھا کے انہوں نے فریسکو چوک پر اس منچ پر پہنچا دیا، اور سلیم بھائی کے برابر میں کھڑے ہو کر میں نے نعت پڑھ لی، اللہ اللہ ٹوپی پہن کے. اللہ. تو امامہ انہوں نے کہا بھائی امامہ میں پہن کے نہیں، آپ کوئی آپ کو پہچانے گا نہیں، کیونکہ اس وقت الحمدللہ دعوت اسلامی کی مسجد کی ذمہ داریاں آ چکی تھیں، درس و بیان دے رہے تھے، اور تو اس لیے ذرا ڈر بھی لگ رہا تھا. اور تو بہرحال وہاں کھڑے ہو گئے، نعت پڑھ لی، نعت پڑھ کے پھر دوبارہ اپنا ککری گراؤنڈ چلے گئے، 12ویں شب کی محفل اٹینڈ کری، اور گھومتے پھرتے جو بھی ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے 12ویں شب کا وہ کر کے، اور پھر گھر آ گئے. جب گھر آنے کے بعد اگلے دن فیض مدینہ مسجد میں اجلاسوں میں جانا ہوتا ہے، یا روزانہ ایک بیٹھک ہوتی تھی، تو نگراں صاحب تھے عبد القادر بھائی. واہ واہ واہ. جب میں انٹر ہوا تو او ہو ماشاء اللہ فلاں رہنما آ رہے ہیں بھائی. تو کہنا بھائی آپ وہاں پڑھ کے آ گئے. تو اس دن جو ہے وہ میری پابندی لگی کہ آپ بغیر پوچھے کہیں نہیں جائیں گے، جب تک ہماری پرچی نہیں آئے گی آپ کسی محفل میں نہیں جائیں گے. تو وہاں سے وہ ابتدا ہوئی کہ بھائی اب بغیر پوچھے نہیں جانا ہے. تو ان کی پرچی آتی تھی، پھر محفلیں کیونکہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، علاقائی سطح پہ بھی، اور تو ابھی تو ہم علاقے میں ہی تھے. تو پھر جہاں جہاں نگراں صاحب فرماتے تھے وہاں پر حاضری کا شرف حاصل ہوتا تھا. پھر انہوں نے بات کی مرکز میں، اور مرکز میں جو ہے وہ مجھے محفل میں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور پھر یہ سلسلہ وہاں شروع ہو گیا، اور شہرت والوں کے ساتھ بیٹھ کے پھر شہرت ہونے لگی. اللہ اکبر. ناظرین محترم، الحاج محمد شاہ رخ قادری اس مبارک اور معتبر نعتخواں کا نام ہے کہ جو اپنی ذات میں نعتیہ یونیورسٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور حضرت والا تبار کی ذات مبارکہ سے عشاقان رسول جتنی عقیدت رکھتے ہیں اور جتنی محبت رکھتے ہیں، وہ صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کا کام اور آپ کا معیار بہت ہی صاف ستھرے انداز میں عشاقان ذکر رسول کے درمیان موجود ہے. گفتگو یوں ہی کرتے رہیں گے حضرت سے. حضرت والا تبار کے ساتھ عاجز و خاکسار کو بھی دعوت اسلامی کے مبارک پلیٹ فارم کے ذریعے کوئٹہ کی ایک مرکزی محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. سبحان اللہ. 3 دن کا سفر تھا وہ ہمارا، اس کا بھی احوال کچھ جانیں گے حضرت سے. ماشاءاللہ. وہاں کیا کیا فیض و برکات حضرت نے منتقل فرمائے اس کا بھی ذکر کریں گے. آج کی نشریات تھوڑی سی مختلف ہونے والی ہے ہماری روٹین سے ہٹ کر. یہ بہت قلبی رشتوں والی نشست ہونے والی ہے، اور بہت ہی کیفیات والی نشست ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو محبتیں اور عقیدتیں پیش کر کے ہمارے اس سیگمنٹ کو دیکھنے کے منتظر ہیں. الحاج محمد شاہ رخ قادری کا قصیدہ اہل سنت جس کا ذکر ہوا، آپ کا بہت ہی ممتاز زمانہ کلام، بے شمار نعت خوانوں نے دنیا بھر میں اس کو کاپی کیا، اس کو پڑھا، وہ بھی سننے کا شرف حاصل کریں گے. اس یقین کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں الحاج محمد شاہ رخ قادری کی بارگاہ میں کہ نعت رسول پیش فرمائیں، اور اپنے مخصوص و پرکیف فیض و برکات سے ہم تمامی عشاقان ذکر رسول کو مستفیض فرمائیں. نعت رسول پیش فرما رہے ہیں بارگاہ خیر الانام میں استاد الاساتذہ محترم المقام الحاج محمد شاہ رخ قادری. شکریہ. صلی علی نبینا آہا سبحان اللہ. صلی علی محمد
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد اور سب سے پہلے نعت میں وہ پڑھنے جا رہا ہوں جس نعت کے ذریعے سے کامران صدیقی سے ہماری دوستی ہوئی تھی مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام ہے سماعت کیجیے نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں اور یہ کون سے شگے والا کا صدقہ بٹتا ہے یہ کون سے شگے والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں
اور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، مولانا حسن رضا خان شہنشاہ سخن کا کلام استاد الاساتذہ الحاج محمد شاہ رخ قادری پیش فرما رہے تھے۔ نعت شریف پیش کرنے سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مبارک کلام ہے، یہی وہ مبارک کلام ہے کہ جس کلام نے مجھے حضرت والا کی غلامی میں دیا اور میں حضرت سے وابستہ ہوا اور آج تک مستفید ہو رہا ہوں۔ آئیے سنتے ہیں وہ کیا تاریخی لمحہ تھا، وہ کیا ہسٹوریکل موومنٹ تھے جب ایک ملیر میں سجنے والے بین المدارس مقابلہ نعت خوانی میں میری نعتیہ حاضری کے بعد جب نشست پر میں واپس آیا تو حضرت وہاں تشریف فرما تھے۔ یہ وہ ہسٹوریکل موومنٹ ہے ناظرین محترم کہ جب میری پہلی ملاقات حضرت والا سے اور اس کے بعد آج تک میں حضرت والا کی غلامی میں ہوں اور مستفید ہو رہا ہوں۔ آئیے سنتے ہیں حضرت کی زبانی، کیونکہ حضرت کا انداز بیاں بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ آئیے ان کے انداز میں سنتے ہیں کہ وہ کیا ہسٹوریکل موومنٹ تھے جب اس نعت کے وسیلے سے میری اور ان کی ملاقات۔ بھائی ہوا یہ کہ ایک مقابلہ ہو رہا تھا، مدینہ مسجد تھی کھوکرا پار داخانہ پہ، ابھی بھی ہے الحمدللہ۔ تو پہلے مقابلے ہوتے تھے اور ادائیگی کے مقابلے تھے، نعت کا مقابلہ تو ہوتا نہیں ہے، تو مقابلہ نعت کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں نعت پڑھنے کے جو اسلوب ہیں، جو تمیز ہے، اس کا مقابلہ تو کس کو صحیح آتا ہے، اور الفاظ صحیح ہونے چاہیے، طرز صحیح ہونی چاہیے، ادائیگی صحیح ہونا چاہیے، اور کلام جو ہے وہ بزرگوں کے کلام میں اصل میں شائبہ کم ہوتا ہے، غلطی کا الحمدللہ، تو اس لیے زیادہ تر کوشش کم و بیش کتنے عرصے پرانی بات ہے یہ بتا دیجیے؟ یہ 86-88 کی بات ہے۔ اللہ جی ہاں، تو مقابلہ ہو رہا تھا اور میں بھی اس میں حاضر تھا، کیونکہ ہم کھوکرا پار میں بھی رہتے تھے تو قریب میں ہی تھا، تو میں بھی حاضر ہو گیا اور حضرت پڑھ رہے تھے۔ تو نگاہ لطف، اب نگاہ لطف ہے، لفظ ہے نگاہ لطف، تو انہوں نے جو ماشاءاللہ پڑھا نگاہ لطف، میں نے لطف جو ہے، کیونکہ اس میں واو
شامل ہو گیا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی پروگرام کے بعد میں کہا دیکھیے اس میں واو نہیں ہے، اس میں صرف پیش ہے، اللہ تو آپ لطف پڑھیں اللہ تاکہ اس کی اور خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے. باقی تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. ہاں ہاں تو نگاہ لطف سے اور یہ دوستی لطف جو ہے وہ شروع ہو گئی ہاں. الحمدللہ. تو ناظرین یہ محترم بہت ہی واقعہ تاریخی تھا. لمحات تھے وہ، اور وہ بہت مبارک لمحات تھے. اس وقت کے بعد جتنی ہزار مرتبہ بھی یہ کلام میں نے پڑھا ہے الحمدللہ، اس وقت پر آ کر حضرت والا کا مبارک چہرہ میرے سامنے ہوتا ہے، اور آج تک میں اس پہ کاربند ہوں کہ جس طرح حضرت نے گائیڈ کیا اپنے فیض و برکات سے اس پر کاربند ہوں. اساتذہ کرام کی ذات سے سیکھا جاتا ہے. ناظرین محترم آئیے الحاج محمد شاہ رخ قادری کی زندگی کا وہ پہلو سننے کا شرف حاصل کریں. حضرت والا کئی فیلڈ کے اندر، کئی مواقعوں کے اندر بہت زیادہ جہد مسلسل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. فیض مدینہ نعت کونسل کی روپ میں حضرت والا کا ایک ممتاز زمانہ، بہت ہی محترم ادارہ، فروغ نعت کے حوالے سے اپنی پہچان آپ ہے اور بہت زیادہ کام کے ساتھ نمایاں مقام حاصل رکھتا ہے. اس کے علاوہ حضرت کی ذات کو ہم تمام تر ملی کاموں میں دیکھتے ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے. 14 اگست کے معاملہ ہو، 23 مارچ کا معاملہ ہو، جشن ولادت کے مبارک مواقع ہوں، ہر ایک موقع پر فیض مدینہ نعت کونسل اپنی 110% پرفارمنس کے ساتھ منظر نامے پہ موجود رہتی ہے. نہ صرف موجود رہتی ہے بلکہ مثالی کردار پیش کر رہی ہوتی ہے. آئیے جاننے کی کوشش کریں ایک شاہ رخ قادری کس طرح، کن برکتوں کے ساتھ یہ سارے معاملات بأحسن خوبی انجام دیتے اپنی بہت ہی شفیق شخصیت کے ساتھ. اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں ناظرین محترم، حضرت والا کے شاگردوں کی تعداد اتنی ہے کہ شاید میں اور آپ گن نہ پائیں. شہر کراچی بالخصوص میں چپے چپے پر حضرت کے فیض یافتہ عشاقان رسول مسند حسان پر ادب و احترام کے ساتھ نعت رسول پیش کرنے کا اعزاز پا رہے ہیں، اور یہ فیض انشاءاللہ العزیز ہم تا قیامت جاری و ساری دیکھیں گے. آئیے جانتے ہیں حضرت والا کی زبانی کہ آپ اتنے سارے کام اس منظم انداز میں، اور ہر کام فیض مدینہ نعت کونسل جو کرتی ہے بہت ہی منظم انداز میں ہوتا ہے، نہ اس میں انتشار ہوتا ہے نہ اس میں تفریق ہوتی ہے، بہت ہی منظم اور بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ وہ کام انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں. آئیے سنتے ہیں اور یہ موٹی سمیٹتے ہیں. ناظرین محترم اس گفتگو کو کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں حضرت والا سے فیضان ملے کہ ہم بھی اپنے وقت میں برکتیں لے کر جائیں، اور ہم ان سے یہ دعا لے کے جائیں کہ ہمارے وقت میں بھی برکت ہو. حضرت والا کا ایک بہت ہی ممتاز زمانہ سلسلہ ہے ختم قادریہ شریف کا، جو نماز فجر کے بعد اتوار کو شروع ہوتا ہے. اس حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارے مبارک کام حضرت کیسے کر لیتے ہیں. ہمیں بھی کچھ ارشاد فرمائے اور ہمیں بھی کچھ راستہ دکھائے. یہ اللہ کے کرم سے کر لیتے ہیں اور اللہ کی مہربانی سے، اور کیونکہ جہد مسلسل ہمارا ایک سلوگن ہے فروغ نعت کے لیے. جہد مسلسل، جد و جہد جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں. فیض مدینہ نعت کونسل 2006 میں قائم کی گئی، اور جب سے اب تک ہم کوشش کر رہے ہیں. ٹیم بنتی رہی، آتی رہی، جاتی رہی، اور بہت ساری لوگ وابستہ ہوئے، پھر وہ چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ وہ نعت کا کام کرنے چلے گئے. انہوں نے کہا ہم بھی ایک کونسل بنائیں گے، تو انہوں نے کونسل بنائی. بہرحال بہت ساری کونسل بنی، لیکن کام کرنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا وہ مشکلات یہ آتی ہیں کہ آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے. اور اگر ایک راہ پر آپ چل رہے ہیں تو نشیب و فراز جسے کہتے ہیں کہ اونچائی نیچائی آتی رہتی ہے، کیونکہ دور تو بہت سارے آئے، بہت سارے بدلے. اس دوران بھی دف کا دور آیا، ذکر کا دور آیا، بہت آج بھی دور چینج ہے. لیکن بس میں نے یہ کوشش کری کہ میں نے اپنا ٹریک نہیں بدلا. نعت کو جیسے بچپن سے پڑھ رہے تھے 55 کی طرف جا رہے ہیں، تو ابھی بھی ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، اور اللہ ایسے ہی ادب و اداب سے پڑھنے کی سعادت عطا فرماتا رہے. فیض مدینہ نعت کونسل کے بہت سارے کام ہیں، جس طرح کے کامران بھائی آپ نے ماشاءاللہ ذکر کیا. اور بس یہ ٹیم ورک ہے. ہماری ٹیم الحمدللہ بہت اچھے انداز میں کام کر رہی ہے،
اور بہت اچھی ٹیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے جو پرخلوص انداز میں ہمارے ساتھ مل کر آپس میں مشورہ کر کے اور ہر موقع پر جیسا کوئی موقع آنے والا تو اس سے پہلے ہم 1-2 مہینے پہلے میٹنگز کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ کام آنے والا ہے تو اس کو کس انداز سے کیا جائے اور اس میں ہماری جو کیفیات ہیں وہ تبدیل نہ ہوں. جیسے 14 اگست سے لوگ ملی نغمے پڑھتے ہیں گاتے ہیں تو اس میں میوزک بھی شامل کر لیتے ہیں کہ چلیں 14 اگست پہ کیا مسئلہ ہے, میوزک کر لیتے ہیں تھوڑا سا. تو ہم نے بھی وہ کام کیا لیکن میوزک اس میں شامل نہیں کیا, اپنے انداز میں, اور اس کو ہم نے میرا پاکستان واک کا نام دیا اور وہ بھی کئی سالوں سے الحمدللہ جاری ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی بات بھی ہوتی ہے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر تو لازمی ہے, اور نعتیں اور باتیں, پھر علماء کرام کی تقریر, اور علماء اہل سنت پاکستان کے اوپر موضوع پر جو ہے وہ تقریریں الحمدللہ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ اہل سنت کا پاکستان بنانے میں کردار کیا ہے. الحمدللہ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے جس سے جو مولویت ہے نا, جو بھائی یہ مولوی کیا کریں گے, تو یہ بھی روڈ پہ کھڑے ہو گئے پاکستان سے, مطلب پاکستان کے موضوع پہ یہ کیوں باہر آئے, امامے والے, داڑھیوں والے, اور یہ 14 اگست والے دن باہر کھڑے ہیں. تو یہ ایک لوگوں کو عجیب بھی لگتا ہے, لیکن بہرحال پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ذکر ہو رہا ہوتا تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور پھر اس کے واک میں ہمارے ساتھ قریب آتے ہیں اور ہم اس دن پاکستان کا جھنڈا اور بڑی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ ربیع الاول شریف, سبحان اللہ, وہ تو ہمارا بہت ہی عظیم الشان دن ہے, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا عظیم الشان موقع ہے. تو اس کے لیے بھی یہ جلوس کا اہتمام ہوتا ہے, اس سے پہلے استقبال ربیع الاول کا اہتمام ہوتا ہے. یہ سارے کام, جیسے ربیع الاول آئے گا تو ہم محرم میں اس کی ہم تیاری شروع کرتے ہیں, تب وہ جا کے ربیع الاول میں پائے تکمیل تک پہنچتا ہے کہ کس طریقے سے ہم جلوس مینیج کریں گے, کیا کیا ہوگا, ساؤنڈ کیسا ہوگا اور انتظامات کس طرح کرنے ہیں, کیا کیا کام ہوں گے. تو الحمدللہ وہ ہوتا ہے. اور ختم قادی شریف کا جہاں آپ نے ذکر کیا کامران بھائی, تو یہ سلسلہ الحمدللہ اس کو 4 سال مکمل ہو گئے ہیں اور ہفتہ وار اجتماع یہ ختم قادی شریف کا بعد نماز فجر ہوتا. اور اس کا بھی آغاز ایک انداز سے ایسا ہوا کہ ہوا یہ تھا کہ نعت کونسل بن چکی تھی, اور یہ میں نے کہا بھائی صبح فجر میں کس طرح ملاقات ہو. تو پہلا ہمارا یہ ہوگا بھائی ناشتہ رکھتے ہیں, بھائی ہر اتوار کو ناشتہ رکھیں گے. تو میں نے کہا ہاں بھائی ناشتہ کر لیتے ہیں. تو ایک اتوار ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم اس اتوار کو جناب فلانی جگہ پر ہم ناشتہ کرنے کے لیے جمع ہوں گے. کون کون جمع ہوگا بھائی؟ وہ سارے ہمارے ممبرز جو تھے وہ ماشاءاللہ انہوں نے محنت کری, اور فجر کی نماز, میں کہا فجر کی نماز پڑھیں گے تو ناشتہ ملے گا. تو ناشتہ میری طرف سے ہوگا لیکن فجر میں جو آئے گا اسی کو ناشتہ ملے گا. تو یہ بات ہوئی اور فجر میں ہم مل گئے اور ماشاءاللہ ایک ناشتہ ہو گیا. اب ناشتے کی میز پر جو بات ہوئی کہ نا جب آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ ہم ہر اتوار آنے لگ جائیں اور کوئی ذکر کا ہم سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. تو ہمارے ایک بھائی نے کہا, شاید غفران بھائی نے کہا کہ ختم قادیہ کر لیتے ہیں. تو ختم قادیہ شریف, میں نے کہا بھائی اتنا بڑا وظیفہ ہے, کون پڑھے گا, کیسے ہوگا؟ کہنے جب ہم لوگ ہیں تو ہم لوگ 11 لوگ جمع کر لیں گے, بس 11 ہی لوگ جمع کر لیں گے, بس 11 ممبر آنے لازمی ہونے چاہیے. میں کہا ٹھیک ہے. تو پہلا انہی کے گھر پہ ہوا, 11 افراد جمع ہوئے اور وہ سلسلہ شروع ہو گیا. پھر میں نے کہا اگلا, تو وہیں پہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہر ممبر ایک اتوار لے لے, اور ناشتہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کرائے, بس آپس میں جو بھی ہوگا ہم خود کر لیں گے. تو بہرحال وہ سلسلہ شروع ہو گیا اور 11 ہفتے تو اس طرح ہی گزر گئے. تو پھر وہ لوگ آنے لگ گئے, ہم نے دعوت بھی دینا شروع کر دی, اور وہ سلسلہ الحمدللہ اب 100 سے اوپر تک ہو گیا ہے. 100 سے زیادہ افراد الحمدللہ اس میں ہر اتوار کو شریک ہو جاتے ہیں. یہ فیضان حیدرآباد تک منتقل, جی حیدرآباد میں وہ ماہانہ سلسلہ شروع کیا ہے. سبحان اللہ. اور اس میں 1 سال, اس ہمارے جنوری میں 1 سال ہو چکا ہے اس کو بھی. لیکن وہاں پر فجر میں جو ہے وہ ہمیں کام کرنا مشکل ہوا, کیونکہ ہم وہاں پر روزانہ دستیاب نہیں ہیں, اس لیے ہمارے تعلقات وہاں پہ زیادہ ہیں نہیں, اور محفلیں ہم اس اعتبار سے کرتے نہیں ہیں, اس لیے فجر کا معاملہ
وہاں پر 1 سال تک کیا ہے. اب جو جمعہ آ رہا ہے 14 تاریخ کو، 14 جنوری سے یہ اجتماع عصر کے بعد منتقل کر دیا گیا ہے. اب حیدرآباد میں یہ عصر تا مغرب انشاءاللہ ختم قادری شریف جنت الفردوس مسجد یونٹ نمبر 8 لطیف آباد میں انشاءاللہ منعقد ہوگا. ناظرین محترم، استاد الاساتذہ الحاج محمد شاہ رخ قادری جلوہ فروز ہیں ہمارے درمیان، اور حضرت والا بہت ہی خوبصورت، سادہ اور پراثر گفتگو کر رہے ہیں. سادہ اور پراثر اس لیے کہا میں نے کہ جو بعمل ہوتا ہے اثر اس کی بات میں ہی ہوتا ہے. تو اللہ کریم ان کے فیضان سے، ان کی صحبت مبارکہ سے مجھے بھی بعمل نعت خواں بنائے، دیکھنے والے نعت خواں احباب بھی سارے بعمل نعت خواں ہو جائیں. آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، یہ بات ریکارڈ پہ بھی محفوظ ہوئی کہ اخلاص اگر آپ کے روز و شب میں شامل ہے تو خدائے لم یزل عز و جل کس طرح وقت میں برکت دیتا ہے، کس طرح اسباب میں برکت دیتا ہے، اور پھر مخلصین کا ساتھ مل جاتا ہے، جس سے ہر کام ہمیں آسان بھی لگتا ہے اور اس میں برکتیں بھی ہوتی ہیں. آئیے حضرت والا سے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے حضرت والا کا ممتاز زمانہ کلام، بین الاقوامی شہرت کا حامل کلام، وہ کلام جو بے شمار نعت خواں نے اپنے اپنے انداز میں کاپی کر کے پڑھا اور اس سے مستفیض ہوئے، قصیدہ اہل سنت سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں، جو الحمدللہ مجھے بھی کافی عرصہ محافل میں پڑھنے کا اعزاز حاصل ہے. آج اوریجنل سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آج جو ہم سنیں گے وہ نہ صرف محفوظ کریں گے بلکہ اسی طرح پڑھنے کی پھر کوشش کریں گے. قصیدہ اہل سنت پیش فرما رہے ہیں الحاج محمد شاہ رخ قادری اپنے انداز میں. رفعت مصطفیٰ. تو اس میں ایک لفظ ہے وہ دبنگ کا، بالکل ادا کیجیے تو گا. آج کے بچے جو سمجھتے ہیں کہ وہ آج کا لفظ ہے، فلانی فلم دیکھ کر انہوں نے نعت میں لکھ دیا. ایسا نہیں، تو یہ نعت جو ہے وہ الحمدللہ بہت عرصہ پہلے پڑھی گئی، اور یہ نظمی صاحب کا کلام ہے، اور اس میں انہوں نے یہ الفاظ پہلے سے ہی استعمال کیا ہے. کم و بیش 40 سال پرانا کلام. جی ہاں، سنیے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ سلام علیک یا رسول اللہ. رفعت مصطفیٰ پر عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، ان کی ہر ایک ادا میں کیا محبوبیت کا رنگ ہے، محبوبیت کا رنگ ہے. کیسی ہے سیر لامکان جو تھا نہاں ہوا، کیسی ہے سیر لامکان جو تھا نہاں ہوا. جبریل امی سے پوچھئے کیسے کا آج سنگ ہے، کیسے کا آج سنگ ہے، ان کی ہر ایک ادا میں کیا محبوبیت کا رنگ ہے، محبوبیت کا رنگ ہے. انکار علم مصطفیٰ گھٹی میں ہے تیری پڑا، نجدی تیرا ٹھکانہ کیا ٹھکانہ، نجدی تیرا ٹھکانہ کیا، تو تو کٹی پتنگ ہے، تو تو کٹی پتنگ ہے.
نظمی کیے ہی جائے گا میلاد مصطفیٰ بیان، اس کو کبھی نہ چھیڑنا، سنی بڑا دبنگ ہے، سنی بڑا دبنگ ہے، رفعت مصطفی پر عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، ان کی ہر ایک ادا میں کیا محبوبیت کا رنگ ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، قصیدہ اہل سنت پیش فرما رہے تھے استاد الاساتذہ الحاج محمد شاہ رخ قادری، جو ریکارڈ پر موجود ہے بات کہ سب سے پہلے حضرت والا کو پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ آپ نے سماعت کیا یہ مبارک کلام، آئیے پھر چلتے ہیں ایک مرتبہ حضرت کے مبارک افکار کی طرف، اس یقین کے ساتھ ہم گزارشات کریں گے حضرت کی بارگاہ میں۔ حضرت دور حاضر بھی ثم الحمدللہ اس لحاظ سے بھی بہت قیمتی ترین ہے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ہم روایت پڑھتے ہیں، ہم علماء کرام سے، علماء اہل سنت سے جب اکابرین کی داستانیں سنتے ہیں، ان کے فیض و برکات سنتے ہیں، تو ہم رشک کرتے ہیں کہ کاش اس دور میں پیدا کر دیے جاتے، کاش امام اعظم کا دور پاتے، کاش سیدی اعلیٰ حضرت کا دور پاتے۔ یہ تمام تر فضائل ثم الحمدللہ اپنی جگہ اظہر من الشمس ہے، لیکن دور حاضر بھی حضور والا کوئی کم اہمیت کا حامل دور نہیں ہے۔ یہ دور جس دور میں قائد ملت اسلامیہ کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہے، یہ وہ دور کہ جس دور میں مجدد دوراں سیدی و سندی سیدی شاہ تراب الحق قادری نبر اللہ مرقدہ کی ذات مبارکہ ہمارے سامنے ہے، سید حمزہ علی قادری رحمۃ اللہ علیہ سیدی و سندی امیر اہل سنت دامت برکاتہم قدسیہ، حضرت امیر المجاہدین نبر اللہ مرقدہ کی ذات مبارکہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ سارے دور بھی تو ہم پا رہے ہیں نا، ان تمام فیض و برکات سے بھی تو ہم مستفیض ہو رہے ہیں نا، ان کے بھی مبارک دور کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ سیدی کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی جہد مسلسل بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دور بھی بہت زیادہ معتبر دور ہے، بہت زیادہ اہم ترین دور ہے کہ جس دور میں ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ کیا پیغام دیں گے آپ نوجوانان اہل سنت کو، بالخصوص مسند حسان سے وابستہ نوجوانوں کو، کہ آپ بھی بھائی بہت مبارک دور میں ہو، اتنے اکابرین کی صحبتیں، اتنے اکابرین کی زیارتیں، ان کے ملفوظات دیکھتے ہوئے چل رہے ہو، تو آپ کیا اپنے انداز میں پیغام دیں گے کہ ان اکابرین کی موجودگی میں ہم اپنے آپ کو کیسے سنواریں، ہم مسلک رضا پر کاربند رہتے ہوئے اپنی جہد مسلسل کس طرح پیش کریں، اپنی خدمات کو کس طرح پیش کریں، تاکہ کل جب مورخ یہ تمام تر چیزیں لکھے گا تو یقیناً اس میں ہمارا ذکر بھی ہو اور اچھے الفاظوں میں ہو۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ تو بہت اچھی آپ نے گفتگو کی ہے کہ اکابرین کا دور ہے اور رہا ہے، اکابرین گزرتے چلے گئے۔ یقیناً شاہ منوانی صاحب کا اور شاہ تراب الحق صاحب کا آپ نے نام لیا، امیر اہل سنت کا نام لیا، تو انہوں نے بھی تو اپنے اکابرین دیکھے ہوں گے، اور انہوں نے اپنے اکابرین کو دیکھ کر یقیناً اتنا ان کا اثر اور ان کی گفتگو اور ان کی صحبت اختیار کی ہوگی کہ آج انہیں اکابر کہا جا رہا ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ تو اب یہ اگر پردہ فرمائیں گے، اور جیسے شاہ تراب الحق صاحب پردہ فرما گئے، شاہ منوانی صاحب پردہ فرما گئے رحمۃ اللہ علیہ، تو اب اکابرین کب آئیں گے؟ ہم میں سے کب اکابرین بنیں گے؟ وہ تقوی پرہیزگاری اور یقیناً علم کی جو ہے وہ ہم سیکھنے کے بعد ہی اکابر بنیں گے نا۔ لیکن اگر یہ سوچتے رہیں کہ اکابر ہیں، اکابر ہی رہیں گے، تو اکابر تو اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے آئیں گے، لیکن
ہم بھی تو اکابر بننے کی کوشش کر سکتے ہیں. اگر آپ اکابر نہ بنے تو اکابر کی نقل کرنے والے، اکابر کو سوچنے والے، ان کو پڑھنے والے، ان کے انداز کو اپنانے والے اور ان کی خدمات کو یاد کرنے والے تو بن جائیں گے، اور زندگی اس طرح گزرتی رہے گی. اب دیکھیے امیر اہل سنت نے خود بتایا کہ مجھے، جیسے ابھی 40 سال الحمدللہ دعوت اسلامی کو ہو گئے، تو اس اجتماع میں امیر اہل سنت اپنی بات بتائی کہ میں کس طرح اس طرف آیا، اور آج امیر اہل سنت کو اکابر کہا جا رہا ہے. کیسے کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ تو لائبریری میں تھے، وہ پڑھنے کا شوق رکھتے تھے، وہ دین کا کام کرنے کا شوق رکھتے تھے. جبھی وہ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا، اور پھر وہی جو میں نے عرض کیا کہ مشکلات اور صبر کا سفر جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے. مجھے یاد ہے کہ امیر سنت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ نیا دور تھا، دعوت اسلامی بنی تھی اور ہم اجتماع کرتے تھے، تو اجتماع کے لیے مجھے کسی نے کمار واڑہ بلایا، تو میں بس میں اپنا ٹفن لے کر اور چل پڑا. رات ہو گئی، مطلب مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کا بیان تھا. تو ہم جب اترے تو میں کہا ماشاء اللہ، ابھی تو ہم نے کام شروع کیا، اتنے لوگ جمع ہو گئے. ایک سروں کا بڑا دور سے نا، ایسا لگ رہا تھا بہت ہی سر نظر آ رہے تھے. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں قریب گیا تو پتہ چلا کہ وہ کمار واڑا تھا، وہ گھڑے جو ہوتے ہیں وہ الٹے رکھے ہوئے تھے بہت سارے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ اجتماع کے لیے اتنے لوگ جمع ہو گئے. کہنے وہاں جمع نہیں ہوا تھا. تو اب یہ سوچئے کہ اب امیر علیہ سنت کہیں تشریف لے جائیں، اب عالم کیا ہوگا. اب تو بغیر آئے لوگوں گھروں میں بیٹھ کر لاکھوں کروڑوں لوگ جو وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ ان کی تعداد الگ ہے. جو گھروں میں بیٹھ کر امیر سنت کا بیان سننے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کی تعداد تو کروڑوں میں. تو یہ ان کا اخلاص، ان کی جو دیانتداری الحمدللہ جو انہوں نے مستقل اپنے ساتھ رکھی اور دین کی خدمت کے لیے کوشاں رہے. تو ہمیں چاہیے کہ ابھی وہ تشریف فرما ہیں، اللہ ان کا سایہ تعدیر قائم رکھے، تو ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. دیگر اتنے جید علماء کرام ہیں جو عالم بن چکے ہیں، وہ علم کا فیضان پھیلا رہے ہیں. آپ ان کے پاس نہیں جا سکتے، عالم کے پاس تو جا سکتے ہیں، مسجد کے امام صاحب کے پاس تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ کب ہوگا؟ جیسے آج گھر میں بات ہو رہی تھی کہ بھائی وہ کتابیں رکھ دیں، ڈرائنگ روم میں رکھ دیں کتابوں کی الماری، کوئی آئے گا تو پڑھ لے گا. میں نے کہا کون پڑھ لے گا؟ کتابیں پڑھ کون رہا ہے اب؟ میں نے کہا بہرحال رکھ دیتے ہیں، شاید کوئی پڑھ لے. تو اس نیت سے بھی ایک سلسلہ رکھا کہ بھئی کتابیں وہاں ہونی چاہیے. لیکن اب کتابیں پڑھنے کا دور نہیں، ہم تو کتابیں کون پڑھے گا، پی ڈی ایف لے لیجیے. اچھا پی ڈی ایف کون پڑھ رہا ہے بھائی؟ موبائل کے اندر ڈال لیجیے، اتنی ہزاروں کتابیں آ جائیں گی اس کے اندر. لیکن اصل تو بات ہے پڑھنے کی. آسانیاں تو بہت ہو گئیں، ایک کلک پہ کتاب کھل جائے گی، کسی لائبریری پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھاری کتاب خرید کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ کلک پر ہے. دعوت اسلامی نے اتنی آسانیاں کر دیں. دیگر شعبے جس طرح چل رہے ہیں اسی طرح کتابوں کا شعبہ بھی چل رہا ہے. علماء کرام خود تشریف فرمائیں، وہ کہیں آؤ تو صحیح، جائے گا کون؟ اصل تو بات ہے جانے کی. تو وقت اگر نکال کر ہم تھوڑا بہت وقت علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں تو ان کو بھی خوشی ہوگی اور ہمیں فیضان ملے گا. تو اس طرح اس دور کو ہم چینج کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی تبدیل کرنے کی بھرپور کوشش کر سکتے ہیں. الحاج محمد شاہ رخ قادری اپنے تمام تر فیوز و برکات کے ساتھ بہت خوبصورت، سادہ اور پراسر لہجے کے ساتھ ہمارے درمیان رونق افروز تھے. دنیا بھر میں دیکھنے والے تمامی عشاقان ذکر رسول جہاں جہاں آپ نے اس نشریات کو دیکھا ہے، گزارش کروں گا خلوص و ادب کے ساتھ کہ ممکن ہو آسانی کے ساتھ ایک ٹچ پر آپ اس کو شیئر فرما دیں. آپ کے شیئر کرنے سے جہاں جہاں تک فکر رضا اور فلسفہ رضا کا یہ پیغام پہنچے گا، آپ کے نام اعمال میں مسلسل نیکیوں کا ذخیرہ کرتا رہے گا. بہت مشکور امت کا بھلا یوٹیوب چینل اپنی تمام آفیشیل ٹیم کے ساتھ کہ حضرت والا نے آج ہمیں ایک مخصوص اور پرکیف نشست ریکارڈ کرنے کا اعزاز بخشا. بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کی آمد کا حضور کہ آپ تشریف لائے. جاتے جاتے جب ذکر آ ہی گیا نقل کرنے کا اور اکابرین کی نقل کرنے کا، تو میں زیادہ تو آپ کو زحمت نہیں دوں گا. بس ایک بہت ہی پیارا نام ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہے اپنی شفیق شخصیت کے ساتھ، سیدی و سندی حضرت علامہ سید حمزہ علی قادری نبر اللہ مرقدہ کی ذات مبارکہ.
مجھے یاد ہے شاہ رخ بھائی جتنے بیان بھی حضرت کی صحبت میں رہ کر سنے وہ بیان ایسے دل میں اترتے تھے. تو حضرت والا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت والا ان اولیاء کاملین کے فیضان سے ان کے لہجے کو اپنے اندر محفوظ رکھتے ہیں. آئیے اختتام کرتے ہیں حضرت سید حمزہ علی قادری کے لہجے میں حضرت کی زبانی سن کر کہ کیا پیاری شخصیت تھی اور ان کا کیا انداز تھا. اسی انداز کے ساتھ اپنے میزبان محمد کامران صدیقی کو اجازت دیجیے گا. آئیے سنتے ہیں الحاج محمد شاہ رخ قادری سے سیدی و سندی حمزہ علی قادری رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ. سید حمزہ علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اصل میں محبت میری بہت زیادہ ہے اور قربت بھی بہت زیادہ تھی. سبحان اللہ. اور بڑی شفقت فرماتے تھے اور صوفی تھے وہ بہت بڑے یقیناً. اور ان کے جو معمولات تھے وہ ہٹ کر تھے. ہم گھر سے نکل پڑتے ہیں بس وہ نکل گئے, گھر سے نکلے چل پڑے, لیکن ان کے گھر سے نکلنے میں 15 منٹ تو دعا کے تھے, بس دعا کر رہے ہیں کھڑے ہو کے. اور بچوں سے اصل میں بڑوں تک بات پہنچانی تھی مگر بچوں کا نام لے کے, تو ان کا انداز یہ تھا بچوں. جیسے ایک مرتبہ یہیں لانڈی میں ایک پروگرام ہو رہا تھا تو وہ حضرت تقریر کر رہے تھے, بہت مطلب بہت اسپیڈ کی تقریر تھی, مطلب اسپیڈ چل رہی تھی. تو ایک بچہ جو ہے وہ اٹھ گیا, میں قدموں میں حاضر تھا, حضرت کھڑے ہو کے بیان کر رہے تھے. تو بچہ اٹھا تو ایک دم حضرت اے بچے کہاں جا رہے ہو. اب وہ بچہ تو ڈر گیا, وہ پانی پینے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. تم چلے گئے تو ایک امت ایک نسل چلی جائے گی, تو جلدی آ جانا, اور ہم تقریر کرنے نہیں آئے ہیں, ہم تو صرف پیغام پہنچانے آئے ہیں یہی. اور یہ اس طرح کا انداز تھا جو دل میں اتر جاتا تھا, اور یقیناً ان کی تقریر سے کوئی اٹھ کر نہیں جاتا تھا, آتا ضرور تھا جب تک تقریر ختم نہیں ہوگی اٹھ کے نہیں جائے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے, اور ہمیں بھی ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر فکر رضا نعت کونسل اور امت کا بھلا چینل کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے, اور اسی طرح اخلاص کے ساتھ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے فروغ کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم, اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو امت کا بھلا چینل کی تمام پرخلوص آفیشیل ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. ایک اور معتبر شخصیت کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.